नाज़रीन, मैं शम्स तबरेज़ कासमी मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब पर आपका खैर मक़दम है। हमारे साथ मारूफ एडवोकेट मिल्ली रहनुमा जनाब एडवोकेट जफर याब जिलानी साहब हैं। आपकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। आप बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर हैं। बरसों से सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी भी है। आपका बहुत खैर मक़दम है मिल्लत टाइम्स में। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बाबरी मस्जिद का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे बहस, उसकी नौयत क्या है? देखिए, आपको याद होगा कि हाई कोर्ट में जब ये सारे मुकदमा मुंतकिल किए गए तो हाई कोर्ट ने उसको पर फैसला 30 सितंबर 2010 में दिया था। उसमें उन्होंने मस्जिद को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा मुसलमानों को दिया, एक हिस्सा निर्भय खाड़ा को दिया और एक हिस्सा भगवान श्री रामलला को दिया। उसके खिलाफ अपील दाखिल हुई। हमने भी अपीलें की, जितने मुद्दईयान थे उनकी तरफ से अपीलें की और हिंदुओं ने भी की अपीलें। वो इस वक्त एडमिट हो गई और जजमेंट को स्टे कर दिया गया। सूरत हाल को जू बटू रखने के लिए ऑर्डर कर दिया गया। अब उसके बाद फिर अब ये जो मामला मुख्तलिफ उसमें मुतफरिक मामलों में चलता रहा। अब सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच बनाई गई, साफ जस्टिस ने बनाई थी। इसकी पहली डेट जो है वो अगस्त में हुई, 11 अगस्त को। उस दिन ये बताया गया कोर्ट को कि अभी इसमें मामले में बहस से नहीं हो सकती कि जो कागजात हैं उर्दू और हिंदी और संस्कृत और अरबी फारसी वगैरह, उसका तर्जुमा जो है वो अभी नहीं हुआ है। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया उसका तर्जुमा किया जाए। उस वक्त कोर्ट ने हम लोगों के इसरार पर 12 हफ्ते का टाइम दिया इस काम के लिए। अगर हिंदू फरीक जो है वो बहुत जल्दी कर रहे थे, हमने उनका 4 महीने का टाइम चाहिए, फिर उन्होंने 12 हफ्ते का दिया और डेट लगाई उन्होंने 5 दिसंबर की। 5 दिसंबर तक ज़्यादातर कागजात के तर्जुमे हो गए थे, लेकिन उस वक्त तक तैयारी से नहीं हो पाई थी कि वो जो बयानात थे उनके तर्जुमे 2-4 दिन पहले दिए गए थे। हमारी तरफ से वकीलों ने कहा कि हम अभी तैयार नहीं हो पाए, आप मजीद मोहलत दिए कम से कम 2 महीने की। तो उस वक्त कोर्ट ने थोड़ा नाराजगी भी हुई उसमें। हमने एक स्टेज पे ये भी आया कि हम लोगों का भी अगर आप मोहलत दे देंगे तो हम लोग मुकदमे में शरीक को क्या करेंगे, और हम लोग निकलने लगे बाहर। कबीर सिब्बल साहब की रहनुमाई में तो फिर कोर्ट ने कहा नहीं रुकिए। फिर कोर्ट ने हमको टाइम दिया और ये कहा कि ठीक है, जो और कागजात रह गए हों उसको कर दिया जाए तर्जुमा और दाखिल कर दिया जाए, और दिसंबर में 5 दिसंबर को सुनवाई हो। 5 दिसंबर को हम लोग जो है वो तैयार थे काफ़ी हद तक, लेकिन ये कि कोर्ट में ये ऐसा कहा गया कि कुछ चीज़ें और सेपरेटिंग्स हैं उनकी काफ़ी नहीं तैयार हुई थी और कुछ चीज़ों को बताया गया। तो कोर्ट ने कहा उनके लिए भी कर दिया जाए। कुछ फरीक़ैन पे तामील नहीं था, कुछ लोग मर गए, उनका सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ था, तो वो सब्स्टिट्यूशन कायम मुकामी के लिए। तो फिर कोर्ट ने जो है वो कहा कि ठीक है सब काम कर दिया जाए। फिर 8 फरवरी को हम डेट लगाते हैं, उस दिन से बहस शुरू हो। 8 फरवरी को हम लोग तैयार थे पूरी तरह से। हमारी तरफ से पहले शुरुआत करना थी राजीव धवन साहब को, डॉक्टर राजीव धवन साहब वहाँ मौजूद थे। कोर्ट ने मगर 8 फरवरी को मुतफरिक मामलों के बारे में पूछा और उसके बाद खुद ही बगैर किसी फरीक के कहे गए और कहा कि अब 7 मार्च की डेट लगाया जाए। 14 मार्च 7 मार्च पहले लगाई। हमारी तरफ से हमारे साथी हैं एजाज मकबूल, उनको 7 मार्च में दिक्कत थी, उनका इसको 13 कर दीजिए। तो फिर 13 को उनको कोर्ट में दिक्कत थी तो 14 कर दी। तो हमारे वकील धवन साहब ने पूछा तो उनका हम तो मुकदमे बहस करने के लिए आए थे, अब आप डेट लगा रहे हैं। बहरहाल इसको जब भी सुनवाई आप चाहे करें, लेकिन इसकी मुतवातिर सुनवाई होना चाहिए ताकि आपको भी याद रहे और लोग भी जो तैयार करें उसको आपको बता सकें। तो उस पर कोर्ट ने कुछ कहा नहीं। अब 14 तारीख को ये 2 बजे का वक्त लगा दिया है। तो ये है पूरे मुकदमे की नौयत, जैसा कि बताया एडवोकेट जफर याब जिलानी साहब ने। ये बार बार कुछ लोग मतलब ये चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद का मसला अदलिया से बाहर हल हो। इवन ये कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तमाम मुसलमानों की इस मौक़िफ़ के बावजूद कि अदलिया का फैसला काबिल कबूल होगा, तो ऐसा क्यों बार बार इस तरह की कोशिश की जा रही है? कुछ लोग मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं इस तरह। देखिए, वो अपने केस के बारे में मुतमईन नहीं है, क्योंकि शहादत उनके पास कोई तहरीर बिल्कुल नहीं है और जिस बुनियादों पर फैसला हुआ है उसमें काफ़ी कमजोरियां हैं। तो मैं तो यही समझ रहा हूँ कि वो चाहते हैं कि अदालत के बाहर मुसलमान डर कर, खौफज़दा होकर, घेरे जाकर और उस वजह से वो सरेंडर कर दे, जो बजाय मुमकिन नहीं है। क्योंकि पूरी मुस्लिम उम्मत जो है
وہ اس معاملے میں اس کی طرف اجتماعیت کا مظاہرہ کر رہی. 0% لوگ ہو سکتے ہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو موقف اس سے کئی ممبران کے اختلاف ہے. کئی نہیں، صرف ایک ممبر، صرف ایک مولانا کلوے صادق صاحب نے بھی کئی مرتبہ کہا کہ کر لیا جائے، لیکن مولانا سلمان ندوی صاحب نے جو کچھ کیا تو آپ لوگوں نے فوراً کو باہر کرا دیا. دیکھیے مولانا سلمان ندوی صاحب اور کلوے صادق صاحب کا فرق یہ ہے جی کہ جب کلوے صادق صاحب پر اعتراض کیا گیا ان کے بیان پر بھوپال کے اجلاس میں، تو کئی لوگوں کے اعتراض کرنے کے بعد انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے کہ آپ لوگ ہماری رائے سے اتفاق نہیں کرتے ہیں تو ہم آئندہ ایسا نہیں کہیں گے. انہوں نے کہہ دیا، اس بات ختم کر دی. اور سلمان صاحب سے بار بار کہا یہ بات. مولانا محمود مدنی نے بہت ان کے دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اچھا جو کچھ ہوا اس کو بھول جائیے اور اب آئندہ سلمان نہیں، آئندہ یہ نہیں کہیں گے، آئندہ یہ کہیں گے جب بورڈ کا موقف. لیکن وہ اس پر تیار نہیں ہوئے. وہ کہ نہیں میری رائے تو یہی ہے، میں تو بورڈ کی رائے سے اختلاف کرتا ہوں. تو اب ظاہر ہے کہ اس وقت بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ بورڈ کی رائے تو یہ ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا جو 90 اور 93 کے فیصلے تھے. اور یہ کہا کہ سلمان صاحب کے بارے میں ہمارے 3-4 آدمیوں کو مجاز کر دیا گیا. صدر محترم مولانا ارشد مدنی، مولانا خالد صفی اللہ رحمانی اور مولانا ولی رحمانی صاحب کہ یہ لوگ فیصلہ کر دیں. اب اسی دن رات میں اس میٹنگ کے بعد انہوں نے بہت لمبا ایک ٹی وی کو انٹرویو دیا اور اس میں کہا کہ ہم یہ تو ہمارا نظریہ تو وہی ہے جو پہلے تھا، اور یہ بورڈ کے زیادہ تر ممبران ہمارے نظریے سے مختلف، اور میں تو ایسے بورڈ کو میں شریک ہی نہیں. انہوں نے ایک طریقے سے نادانستگی ظاہر کی اور میں الگ سے شہید اپلیکیشن بورڈ بناؤں گا. تو ان سب چیزوں کو جب ان لوگوں نے دیکھا، ان کو سنایا گیا، تو یہ لوگ اس رائے گئے جب خود بورڈ سے علیحدگی کا اعلان کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ان کی علیحدگی کو قبول کر لیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ بھائی وہ آج سے ممبر نہیں. تو ورچولی کوئی نہ تو ان کی بات مان لی گئی، ان کی بات مان کے کہہ دیا گیا کہ بھائی آج سے وہ بورڈ کے ممبر نہیں رہے. تو ان کی اس طرح کی کوششوں سے کیا بورڈ کی موقف پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے، کچھ اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اب تو واضح ہو گیا کہ اس فیصلے کو جو کیا گیا تھا وہاں منتظمہ میں عاملہ میں، اس فیصلے کو پورے بورڈ نے انڈورس کیا اور پورے بورڈ نے جو ہے کوئی بغیر کسی اختلاف کیا. مولانا سلمان ندوی صاحب بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ جو عاملہ کی میٹنگ ہوئی تو اس میں ہمارے ساتھ بدتمیزی ہوئی، بدسلوکی ہوئی، ہمیں اپنی بات کہنے نہیں دی. اس میں سچائی کہاں تک؟ اور خاص طور سے انہوں نے وہ کمال فاروقی صاحب اور قاسم رسول الیاس صاحب کو ٹارگٹ کیا ہے. دبے لفظوں میں کئی اور کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ بدسلوکی کی. سچائی کیا آپ وہاں موجود ہے؟ جو چونکہ سلمان صاحب کی بھی شروعاتی میں ان کی تقریر میں بہت ہی شدت تھی اور کافی زوردار لہجے میں انہوں نے اپنی بات شروع کی. تو 4-10 منٹ تک لوگوں نے سنا اور وہ پورے دنیا بھر کے معاملات پر تقریر کر رہے تھے. تو اس سے کہا گیا موضوع پر بتائیے آپ کیا وہاں سے لے کر آئے ہیں، کیا پیغام لائے ہیں. تو وہ پھر اس کے اوپر کچھ خود مشتعل ہوئے. تو یہ لوگ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہاں کچھ لہجہ ان کے لہجے کی وجہ سے کچھ اور ممبران کا بھی تیز تھا. اس پر کچھ لوگوں نے بھی جواب کیا. اسد اویسی صاحب نے خاص طور سے ہمارے مولانا یاسین صاحب کا بھی کہتا بھی ہے اس کی بات کیا کر رہا ہے، اس کو کیوں سنا جا رہا ہے. اسد اویسی صاحب نے آپ کو پرسویٹ کر کے بٹھا لا. تو یہ تو لہجے میں کچھ تھوڑی ترشی یا کہہ دیے. سلمان ندوی صاحب نے جو رویہ اپنایا ہے، جو تقریر کی، انٹرویوز دیا، تو اس سے کئی باتیں ایسی جس کی بنیاد پر بورڈ کو یا آپ کو کئی موقع پر دفاع کرنا پڑے گا. جس میں اہم یہ ہے کہ انہوں نے بار بار حملی مسلک کا حوالہ دیا ہے کہ مسجدیں تبدیل کی جا سکتی ہے اور ایک جواز مل گیا ہے دوسروں کو کہنے کا کہ اسلام میں گنجائش ہے، مسجدیں تبدیل کی جا سکتی ہے. اس طرح کا غالباً سپریم کورٹ کا کوئی ججمنٹ بھی ہے؟ کوئی ججمنٹ نہیں. بہرحال ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جس میں اس طرح کا کہ مسجد مسلمانوں کے درمیان کے اندر میں تبدیل کی جا سکتی ہے. آپ لوگ اس کا دفاع کیسے کریں گے دیگر مسجدوں پہ؟ اس طرح کورٹ میں تو معاملہ ہے نہیں. کورٹ میں معاملہ ملکیت کا ہے، طے ہونا ہے کہ یہ جائیداد کس کی ملکیت ہے. دوسری بات ان کی جو ہے اس پر ان سے فوراً پوچھا گیا وہیں جلسے میں جو ہمبری مسئلہ کی آپ بات کر رہے ہیں ان میں 2 صورتحال کا ذکر ہے اور اس پر بھی آپس میں اختلاف ہے. لیکن جو یہ بتا دیے کہ ہمبری مسلک میں کہیں یہ کہا گیا ہو کہ مسجد کو آپ بت خانے کے لیے دے سکتے ہیں تو خاموش ہے، اس کو نہیں پتا، خاموش ہے، کوئی جواب نہیں. تو اس کا ہمارے علماء نے جو ان کے خلاف تھے سب نے اس کی وضاحت کی. مولانا سلمان ندوی بار بار اپنی تقریر میں علی میاں ندوی کا حوالہ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ علی میاں ندوی بھی سمجھوتا کرنا چاہ رہے تھے اور جو ان کا مشن تھا اسی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، کوئی علیحدہ رائے نہیں ہے. ان کا مشن کیا تھا ذرا اس بارے میں بتائیں. جہاں تک میری واقعیت ہے جی، کیونکہ میں تحریک چلا رہا تھا کنوینر ایکشن کمیٹی
اور اعظم خان دوسرے کنوینر تھے، اور عبد المنان صاحب ایڈوکیٹ ہمارے وکیل تھے، ہم بھی ان کے ساتھ وکیل تھے، سینئر تھے۔ تو جب مولانا علی صاحب شنکراچاریہ کے وہاں گئے ہیں 1986 میں، ان کو کرشنا کانت اور یہ لے گئے تھے یونس سلیم صاحب، تو وہاں سے بات کر کے لوٹے تو انہوں نے ہم تینوں کو بلوایا، کہا بھائی تحریک آپ لوگ چلا رہے ہیں، شنکراچاریہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس مسجد کا ہم کو آپ ریسیور کے کسٹوڈین بنا دیجیے، جب تک مقدمہ چلتا رہے گا ہم اس میں دیوار اٹھوا دیں گے اور کوئی بھی فریق اس میں عبادت نہیں کرے گا، اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو جس کے حق میں ہوگا اس کو دے دیا جائے گا۔ تو ہم نے وہ مشورہ کیا، ہم لوگوں نے کہا نہیں ہمیں اس میں کوئی دقت نہیں، چونکہ پراپرٹی آج بھی ریسیور کے قبضے میں ہے، مسلمانوں کے قبضے میں نہیں، نماز اس میں ہونی نہیں۔ تو ان کا بھی ایک تحریر لکھ لائی، تو ہم لوگ گئے واپس منان صاحب کے گھر پر، اس وقت اتنا زیادہ کمپیوٹر وغیرہ نہیں تھے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، پھر اپنی لڑکی سے اس کو صاف کروایا، ایک تحریر پیچی، اس پہ یہ لکھا گیا تھا کہ اگر اس زمین اس جائیداد کا ریسیور یا کسٹوڈین شنکراچاریہ کو بنا دیا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، چونکہ ریسیور ایک غیر مسلم پہلے سے تھا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بشرطے کہ یہ اس وقت تک ان کی کسٹڈی میں رہے جب تک کہ مقدمے کا فیصلہ نہ ہو جائے، اور جب فیصلہ ہو جائے تو جو جس کے یہاں فیصلہ اس کو دے دیا جائے۔ مضمون بنا کے ان کو صبح دے دیا گیا، مولانا گئے، پھر شنکراچاریہ نے مولانا سے کہا کہ مولانا ہمیں معاف کر دیجیے، ہم اس میں نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا خیریت کیوں ایسا ہوا، تو ان کا بھی ہمارے پر بڑا پریشر ہے، اور پھر انہوں نے نام بتایا کہ اشوک سنگل، گریراج کشور، ڈالمیا، وہ 2-3 لوگوں نے بتایا کہ شندے پریشد کے آئے تھے، اور ہم سے کہا کہ آپ اس مسئلے میں نہ پڑھیں۔ تو مولانا واپس آئے اور وہ اس کے بعد رہ گیا، کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ شنکراچاریہ کی بات کرتی ہے، پتہ نہیں وہ کہاں سے کہہ رہے ہیں۔ یہ پورا مسئلہ ہے جو ایڈوکیٹ صاحب نے بتلایا، وہ نہیں جو کہہ رہے ہیں۔ شری روی شنکر سے مولانا سلمان ندوی کے علاوہ آپ کے بورڈ کے کئی اور ممبران نے بھی ملاقات کی ہے، کمال فاروق کے ساتھ خود اعتراف کر رہے ہیں، مولانا اعجاز ارشد قاسم نے بھی ملاقات کی ہے، اور یہ بھی اطلاع ہے کہ ان کے جو نمائندے ہیں گوتم، انہوں نے ماولی رحمانی سے اور بھی کئی دیگر ذمہ داروں سے ملاقات کرنے کی کوشش کی۔ کوشش تو مجھ سے بھی کی میں نے منع کر دیا، میں نے کہا بھائی سب، لیکن آپ کے ان ممبران نے ملاقات کی تو آپ کی طرف سے کوئی کسی نے بورڈ کے بحاف پہ نہیں کی۔ ارشد صاحب سے میری بات ہوئی، ان کا میں وہاں گیا ہوا تھا ایک کانفرنس میں، طبی کانفرنس میں، کیونکہ ان کا کالج میں تھی، وہاں وہ آئے تھے، ان سے میری رسمی ملاقات ہو گئی۔ میں نے بورڈ کی طرف سے کچھ نہیں کہا، نہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ میرا پیغام بورڈ کو پہنچا دیجیے گا۔ کمال فاروقی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ وہ ہمارے ایک بہت ہی اندر ثابت کی جسٹس ہے، ان کا کہنا تھا بھائی بات چیت سے آپ لوگ گریز مت کرو۔ تو وہ یہ معلوم کرنے کے لیے روی شنکر کیا کہنا چاہتے ہیں ان سے کٹ سے تعلق کر لی، کوئی پازیٹیو بات انہوں نے نہیں کی، انہوں نے بورڈ کو کمیونیکیٹ بھی نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے کسی ذمہ دار نے میں نے یہ کام سے بھائی اگر آپ کے پاس کوئی حل ہو تو آپ اس کو لکھ کر ہمارے صدر اور جنرل سیکرٹری کو بھیج دیجیے، ہم آپ سے ملاقات کیا کریں، ٹھیک ہے، ہم نے منع کر دیا۔ مولانا سلمان ندوی کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ساتھ 90% مسلمان ہیں۔ ابھی انہوں نے ایک تنظیم بنانے کا اعلان کیا، فلاح انسانیت بورڈ، کہا کہ مختلف طبقات سے ججز، دانشوران، علماء سب فون کر رہے ہیں، میرے ساتھ ہیں، اور جو خاص بات یہ ہے، یہ سچ ہے جھوٹ تو لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن ظفر فاروقی جو سنی وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے اس میٹنگ میں گئے تھے بالکل، لیکن ظفر فاروقی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہ لکھنؤ میں بھی کہہ دیا تھا اور وہاں بھی کہہ دیا بنگلور میں کہ دیکھیے قانون جو وقف ایکٹ ہے اس کے تحت وقف بورڈ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مسجد یا قبرستان کی اراضی کسی کو دے دے یا اس کا کوئی سودا کر لے یا اس کو منتقل کر دے، تو جب تک یہ قانون ہے تو بورڈ اس میں کچھ نہیں کر پائے۔ اگر فرض کر لیجئے ظفر فاروقی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اس ڈیل میں تو اس وقت پھر آپ کچھ نہیں بولے۔ دیکھیے وہاں میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہاں 6 اپیلیں ہیں، 6 الگ الگ لوگوں تھے۔ پہلی اپیل حافظ صدیق کی طرف سے جو مدعی تھے، جیسے وقف بورڈ مدعی ہے ویسے نو اور مسلمان مدعی تھے، وہ مدعی تھے۔ دوسری اپیل ہاشم کی طرف سے، ان کا انتقال ہو گیا ان کے لڑکے کی طرف سے۔ تیسری اپیل محفوظ الرحمان صاحب کی طرف سے، وہ بھی ایک صاحب کے وارث ہیں۔ چوتھی اپیل مصباح الدین کی طرف سے جو بھی ان کے والد تھے فریق، اب یہ ہے۔ 5ویں اپیل فاروق صاحب تھے، اس میں ان کی طرف سے ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لڑکے آ گئے۔ تو یہ 5 لوگوں کی طرف سے جو اپیلیں ہیں، 6ٹھی اپیل وقف بورڈ کی طرف سے، وقف بورڈ کی طرف سے 2 اپیلیں ہیں اور ہاشم کی طرف سے 2 اپیلیں ہیں اور صدیق کی طرف سے 2 اپیلیں ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا وقف بورڈ۔ اچھا دوسری بات یہ کہ قانون یہ ہے کہ یہ ریپرزنٹیٹو سوٹ ہے اور ریپرزنٹیٹو سوٹ کو کوئی فریق وڈرا نہیں کر سکتا بغیر کورٹ کی اجازت کے۔ اگر وقف بورڈ درخواست دے کہ یہ ہم وڈرا کر رہے ہیں تو کورٹ نوٹس ایشو کرے گا کہ اگر کوئی دوسرا ممبر وقف بورڈ آ کے فریق بننا چاہے تو بن سکتا ہے۔
تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے اگر وہ اس پر پریویل بھی کر لیں، جو جس کے کوئی اندیشہ وجہ نہیں. ظفر فاروقی صاحب تنہا ایسا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اور بورڈ میں جو ان کے ساتھ ممبران ہیں وہ اس پہ تیار کبھی نہیں ہوں گے. اچھا، یہ ایک بات چل رہی ہے، ارشد مدنی نے بھی ایک اپنے بیان میں کہا تھا کہ اگر سلمان ندوی صاحب اپنے موقف سے رجوع کر لیتے ہیں تو بورڈ میں ان کی واپسی ہو سکتی ہے. دوسری طرف آپ کے ایک سینئر رکن کا کہنا ہے، انہوں نے اخبار سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی واپسی ناممکن ہے تقریباً. آپ کیا کہیں گے؟ میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا، بورڈ کو فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ پوری جنرل باڈی کا ہے. ایک اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا جو حیدرآباد کے اجلاس سے عام ہوا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب نے اس کو ہائیجیک کر لیا اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور جو انہوں نے تقریر کی اس اجلاس میں تو ٹٹ فور ٹیٹ والا مسئلہ ہو گیا. مطلب انہوں نے وہی زبان استعمال کی جو سلمان ندوی صاحب نے ان کے تعلق سے یا دیگر ممبران کے تعلق سے کی تھی. آپ اس کو دیکھیے، سب سے بڑی بات جو ہے ہائیجیک کرنے کا کوئی سوال نہیں. بورڈ میں اسد الدین اویسی صاحب سے بہت سے ممبران سینئر ہیں، اور کبھی اسد الدین اویسی صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ جو ان کے شان کے خلاف ہو. حتیٰ کہ سلمان صاحب بھی عملہ میں موجود تھے جس میں اسد الدین اویسی بھی تھی، جس پہ یہ فیصلہ لیا گیا تھا اس کے بارے میں جو سپریم کورٹ میں جو پارلیمنٹ میں بل آیا. تو ایسی کبھی نہیں انہوں نے کوئی بات کہی، نہ ان کے وہاں پر بھی انہوں نے ان لوگوں کو خاموش کرنے کی کوشش کی جو سلمان صاحب سے زیادہ جو کوشش کر رہے تھے زور سے بولنے کی، یا سلمان صاحب کی بات کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو روکا انہوں نے. سلمان صاحب کو پورا موقع دیا اور وہ ایک لفظ کو انہوں نے نہیں کہا، تو کیسے ہائیجیک کر لیا؟ وہاں سلمان ندوی صاحب 35 سالوں سے بورڈ کے رکن ہیں، عاملہ کے رکن ہیں، وہ اچانک بدل کیسے گئے؟ اور ان کا جو نظریہ ہے، کبھی اس سے پہلے انہوں نے بورڈ کی میٹنگ میں انہوں نے اس کو پیش کیا. دیکھیے، عاملہ کے رکن تو 30-35 سال سے نہیں ہے. عاملہ کے رکن تو میرے سامنے میری تجویز پر خواجہ مظاہر اسلام صاحب کے کہنے پر بنے ہیں، غالباً 99 بامبے کے اجلاس، تو تقریباً 18-20 سال. تو وہ تو لیکن ہاں بورڈ کے رکن تو پہلے سے ہو سکتے ہیں. دیکھیے، یہ تو ان کی اس کی وضاحت تو وہی کر سکتے ہیں کہ یہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں اس وقت بڑی مسئلہ، یہ بات تو پہلے سے موجود ہے. آخر اس سے پہلے کبھی ان بورڈ نے کیوں نہیں کہا ایسا؟ خاص طور سے 2 مواقع پر جب بورڈ نے بہت واضح طور پر طے کیا، اور اس وقت بورڈ کی صدارت کر رہے تھے مولانا علی میاں صاحب، اور جنرل سیکرٹری تھے مولانا منت اللہ رحمانی صاحب، اور ڈرافٹنگ تجویز کی تھی خواجہ مظاہر اسلام صاحب نے. اس وقت یا اس کے بعد 2003 میں یہ لوگ تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ بات اپنی کیوں نہیں رکھی. اور کسی بھی اجلاس میں جب شنکراچاریہ کا خط پڑھا گیا اس وقت سلمان صاحب نے کہا اس کو آگے کر دیا اور یہ تو نہیں مانا جائے گا. تو کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہے. اندر سے جو ان کو یاد آئی ہے یہ تو ان کو اس کو نہیں کرنا ہے. آخر وہ کیوں اب تک خاموش رہے؟ یہ مارچ سے ان کا ذہن بدلا، فروری سے بدلا ہے، فروری سے انہوں نے کوئی باتیں کہی. اچھا، ایک آخری سوال ہم سے لیں گے جو طلاق کے بارے میں ہے کہ آپ لوگوں نے ایک میٹنگ کی تھی لکھنؤ میں، ہنگامی میٹنگ، اور وزیر اعظم کے نام خط لکھا گیا تھا صدر صاحب کی طرف سے. اس میں ایک ملی قائد نے مجھ سے کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ خط میں مسٹیک تھی، وہ کہ اگر انہیں ملاقات کا وقت نہیں مانگنا چاہیے تھا، صرف ایجنڈا لکھ کے بتا دینا چاہیے تھا، یا اگر ملاقات کا وقت لینا تھا تو انہیں اس میں ایجنڈے کی وضاحت نہیں کرنی چاہیے تھے. اداروں کے معاملات متفقہ رائے سے چلتے ہیں یا اکثریت سے. اس میٹنگ میں یہ طے ہوا، یعنی اندر کون صاحب اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، اگر وہ بورڈ کے ممبر ہیں معاملہ گیا تو ان کو وہی کہنا چاہیے تھا. متفقہ رائے سے طے ہوا کہ صدر کی طرف سے خط جائے، وہ خط جہاں وہی ہوا ہے. نہیں، ان کا اعتراض تھا کہ خط تو جانا چاہیے تھا لیکن ایجنڈے کی وضاحت نہیں آنی چاہیے. اس پر میں ان کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا. میں یہی کہہ سکتا ہوں یا تو وہ فیس ٹو فیس بات کریں. یہ تمام لوگوں کی مشترکہ رائے سے گیا ہے، اور اس میں یہ سب باتیں جو لکھی گئی یہ بھی سب مشورے سے. اچھا، ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کی رائے کو کیا صدر صاحب یہ لکھتے ہیں ان کو کہ ہمارا یہ مشورہ ہے کہ آپ اس میں مشورہ یہ دیا گیا تھا کہ آپ اس بل کو واپس لے لیں، اور پھر اگر کوئی قانون بنانا ہے تو بورڈ سے مشورہ کر کے بنائیں. تو اس میں کیا لکھتے ہیں؟ کیا لکھتے ہیں نہیں آپ سے مشورہ نہیں کریں گے. آخر حکومت جو ہے جب قانون سازی کو ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اس کو وڈرا کر لیں، اور قانون اگر بنانا چاہے تو ان سے مشورہ کریں، تو صدر صاحب خود جائیں نہ جائیں لیکن یہ تو لکھیں گے کہ بورڈ کے لوگ مشورہ کریے. تو اس سے کچھ ہم یہاں آل انڈیا ملی کونسل کے اجلاس میں آئے، اس لیے آخری سوال آل انڈیا ملی کونسل کے بارے میں ہوگا. یہ سلسلہ ختم کریں گے، آپ نے کافی وقت بھی دیا کہ آل انڈیا ملی کونسل کا قیام کس پس منظر میں آیا تھا، اس کی کیا خدمات ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ شروع میں جتنی متحرک تنظیم تھی اب نہیں ہے. دیکھیے، یہ تو قیام جو عمل میں آیا تھا دراصل اس کا مقصد یہ تھا کہ ساری تنظیمیں جو مسلمانوں کی ہیں اور افراد وہ کسی تنظیم میں نہیں، ان کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنا. تنظیموں نے اس میں شرکت نہیں کی،
اور جہاں اپنا الگ نام رکھیں. افراد ضرور جو کچھ تنظیموں میں تھے، جیسے میں پہلے جمعیت علماء میں تھا، آج بھی جمعیت علماء کو بلائے تو جاتا ہوں، تو لیکن جماعت اسلامی والے بلاتے تو وہاں بھی جاتا ہوں، لیکن میں پلیٹ فارم وغیرہ وہ نہیں تھا، کیونکہ وہ کام کرنے کے لیے جو پلیٹ فارم ملی کونسل کا ہوا، قاضی اسلام صاحب نے جو پلیٹ فارم بنایا تھا وہ بہت وسیع تھا. اس میں یہاں تک بھی گنجائش تھی کہ سیاسی معاملات پر ملی کونسل ایک رائے رکھ سکتی ہے، تو اس لیے وہ بنا جس مقصد سے تھا وہ تو ہے. اب اس کے پھیلنے اس کے سکڑنے کے بعد ساؤتھ میں تو زیادہ ایکٹیو ہے، ساؤتھ میں زیادہ ایکٹیو ہے نارتھ کے مقابلے. نارتھ میں وہ ایکٹیو ہے بنگال میں، اور اس میں آسام وغیرہ میں زیادہ ایکٹیو ہے. کچھ صوبوں میں زیادہ ایکٹیو نہیں نظر آتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ بھائی وہاں کے افراد کو ہی کرنا ہے ایکٹیو سے، تو وہ ایکٹیویٹی اگر کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے تو اس پر وقت ہوتا رہتا ہے. لیکن اپنے آپ میں جو کام کر رہی ہے وہ یقیناً بہت ہی مؤثر کام ہے، جو عام طور سے دوسری جماعتیں نہیں کر رہی. لیکن کسی سے اس کا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. عام طور سے ملی کونسل کوئی بڑا معاملہ ہوتا ہے تو ساری جماعتوں کے لوگ بلاتے ہیں اور وہ لوگ آتے بھی ہیں، اور اس طریقے سے تعاون سے کام ہو رہا ہے. یعنی اتحاد ملت ملی کونسل کے اہم کام ہے. اس وقت کے جو حالات ہے کافی پیچیدہ ہے. جو نئی نسل ہے ان میں خوف ہے، ڈر ہے، اور جو ابھی دو مسئلے ہیں، ایک طلاق والے مسئلے پر بہت زیادہ بے چینی پھیلی ہوئی ہے، اور بابری مسجد کے مسئلے میں بھی ایک آپ کا کیا پیغام ہوگا نئی نسل کے نام؟ دیکھیے، اول تو بات جہاں تک طلاق کی ہے، یہ تو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 طلاق ایک وقت میں دینا یہ گناہ ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. ہاں، لیکن قانون کو ختم نہیں کر سکتے، چونکہ کبھی ایسی ضرورت آتی ہے، عورت کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے اور چھٹکارا چاہتی ہے تو 3 طلاق خود ہی مانگتی ہو، تو اس لیے قانون کو ہم بدل نہیں سکتے. شریعت میں تبدیلی کا ہمیں کوئی اختیار نہیں. تو اس لیے بورڈ یہ خود چاہتا ہے کہ غیر ضروری طور پر ہونا ہو، لیکن اگر عورت کی مرضی سے ہو رہا ہے تو عورت کو اعتراض ہوتا نہیں. تو وہ تو اس کو ختم کرنے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو یا کوئی قانون ہو تو اس سے تو زیادہ کوئی آپ کو نقصان نہیں ہو رہا ہے. لیکن ہاں، مسلمان آج بھی شریعت پر ہی عمل کر رہا ہے. 3 طلاق ہو جانے پر وہ پوچھتا ہے قاضی سے کہ صاحب کیا ہوا طلاق، تو جواب یہی ہوتا ہے کہ شریعت کے مطابق طلاق ہو گئی، قانون کے مطابق عدالتیں اس کو نہیں مانیں گی. تو اس لیے کوئی اس میں ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. شریعت میں مداخلت کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں جب بھی معاملہ جائے گا اس کا دفاع کرنا پڑے گا. اور اب تو ہماری پوزیشن اس فیصلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. اس فیصلے پر تیسرے جج نے اتفاق کیا ہے، باقی معاملات تو اس نے چیف جسٹس سے اتفاق کیا ہے. 3 ججز کی رائے یہ ہے کہ پرسنل لا میں مداخلت آسانی سے نہیں ہو سکتی. انہوں نے تو کر بھی دیا نا فیصلہ دے کر کے. کر دیا. اس مسئلے پر خالی کیا ہے، طلاق کے بدعت کے مسئلے پر وہ فیصلہ ہے 3 ججز کا، لیکن باقی چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں 3 فیصلہ. چلیے، جو فیصلہ آیا اس میں ایک کیا بولتے ہیں کہ جو متاثرہ تھی عشرت جہاں کولکاتہ کی، وہ اصل بہار کی ہے. اس کے شوہر سے ملت ٹائمز نے ایک اسٹوری کی تو اس نے کہا کہ ہم نے اس کو کبھی طلاق دی نہیں، اس کا افیئر چل رہا تھا. اس کی بیٹیوں نے سب نے اعتراف کیا اس بات کا. دا ہندو اور کے اخبار نے اس رپورٹ کو شائع کیا، اور سپریم کورٹ نے شوہر کو نوٹس تک نہیں بھیجا. دیکھیے، کس طرح کا فیصلہ ہے یہ لوگوں کا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ انڈیویجول معاملے میں نہیں ہے. انڈیویجول معاملے میں صرف اس کے ہے جو شاہراہ بانو، اس کا کیس طلاق بدعت کا تھا. اس کا شوہر فریق بھی تھے، اگر ان کو شوہر کو آنا تھا تو آتے وہاں فریق بنتے. سپریم کورٹ نے کسی انڈیویجول معاملے کو نہیں طے کیا ہے شاہراہ بانو کے علاوہ. شاہراہ بانو کے معاملے میں انہوں نے یہ بات کہی چونکہ پورا فیصلے کے بعد کیا طلاق انویلڈ ہے، ٹرپل ڈائیورس. تو اس میں تو ایک عمومی قانون کے اوپر فیصلہ ہے، یہ انڈیویجول معاملات پہ نہیں ہے. بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی. ناظرین، یہ تھے معروف ایڈوکیٹ جناب ظفر یاب جیلانی صاحب. آپ بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سینئر رکن اور سیکریٹری ہیں، معروف ملی رہنما ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ بات چیت کی، تمام سوالوں کا جواب دیا، اور خاص طور سے کہا کہ امام سلمان ندوی کا جو رویہ تھا اسے ہم بغاوت کہہ سکتے ہیں، اختلاف رائے نہیں، اور انہوں نے خود نکل جانے کا فیصلہ کیا تھا. اس وجہ سے بورڈ نے ان کی رائے کو قبول کی. دوسری بات، انہوں نے ملی کونسل کے حوالے سے کہا کہ آل انڈیا ملی کونسل ایک ایسا مشترکہ پلیٹ فارم ہے جہاں اتحاد کی بات کی جاتی ہے. تمام ملی رہنماؤں کو، ملی تنظیم کو اور ملی قائدین کو بولنے کا موقع دیا گیا. سیاست پر کھل کر بات ہوتی ہے. بہت شکریہ ملت ٹائمز دیکھنے کے لیے.